बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। अगर मैं उसको ना ढूंढ सका तो मैं शयातीन का सहारा लूंगा। मैं आमिल को देखते हुए सुर्ख आंखों के साथ बोला। आज मेरी तीसरी सालगिरह थी। मैं चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। हर साल मेरी सालगिरह के दिन मुझे वो खौफनाक वाक़या याद आ जाता और मेरी रूह कांप जाती। दर्दनाक और खतरनाक माजी एक बार फिर मेरे जहन में ताज़ा हुआ। रात के 3 बज चुके थे। मैं अस्पताल में मौजूद था। मेरी ड्यूटी रात की हुआ करती थी। यह अस्पताल शहर से थोड़ा दूर था। उसकी बड़ी इमारत पूरी शान से खड़ी थी। मैं रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक यहीं हुआ करता था। मैं सब मरीजों को जो यहाँ एडमिट थे जाकर चेक करता था और अगर कोई चीज़ उन्हें चाहिए होती तो लाकर दे देता। मैं बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। सिर्फ चंद दिन पहले ही मैंने ये काम शुरू किया था। मैंने सोचा कि कुछ माह यहाँ काम करके पैसे कमा लूंगा और फिर किसी अच्छी जगह नौकरी कर लूंगा। मैं लिफ्ट की मदद से 15वें फ्लोर पर आ गया। यहाँ मेरा कमरा था, जो ज्यादा बड़ा ना था। जून का महीना था, इसीलिए आते ही मैं स्लाइड डोर वाली खिड़की खोल चुका था। हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कंप्यूटर ऑन कर लिया और इसमें दर्ज नए मरीजों की रिपोर्ट वगैरह देखने लगा। आज नए 10 मरीज अस्पताल में एडमिट हुए थे और कुछ डिस्चार्ज भी किए गए थे। मैंने कंप्यूटर ऑफ किया और फिर कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया और फ़ोन का रिसीवर उठाया और जल्दी से मेट को कॉफ़ी लाने का हुक्म दिया। कॉफ़ी आ गई तो मैंने उसे अपने अंदर उंडेला। जैसे ही कॉफ़ी मेरे अंदर गई, मेरी नींद मुकम्मल तौर पर उड़ गई। मैं खुद को पहले से ज़्यादा चाक़ो चौबंद महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि एक बार दोबारा चक्कर लगाऊं। वैसे तो सारे मरीज उस वक्त नींद की वादियों में होते, लेकिन चंद एक कुछ शिकायत भी कर देते। मैं लिफ्ट में आया और 4थी मंजिल पर जाने का इरादा किया। गैर जरूरी बत्तियां रात के वक्त बंद हुआ करती थीं। कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। चूंकि ये एक महंगा और अच्छा हॉस्पिटल था, इसीलिए हर मरीज को एक छोटा कमरा अलग से दिया गया था, जहां पेशेंट बेड, वॉशरूम, टेबल और एक सोफे की सहूलत भी मौजूद थी। मैंने बारी बारी सब मरीजों को चेक किया। कुछ सो रहे थे तो कुछ जागकर अपने अपने साथ मौजूद अपने घर वालों से बातें कर रहे थे। मैं जब सबसे आखिरी वाले कमरे में आया तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक लड़की मौजूद थी, जो पेशेंट बेड पर बैठी हुई थी। कमरे में छोटा सा बल्ब जल रहा था। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मैंने उससे पूछा। जरूरत है किसी इंसान की जो मेरे पास हो। मुझे डर लग रहा है, वो मुझे देखते हुए बोली। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कमरे की लाइट जला दी। जब मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की बिल्कुल भी खूबसूरत ना थी, बल्कि उसका रंग हबशियों जैसा था और उसके चेहरे के नकूश बहुत ही बदसूरत थे। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ये बेसाख्ता हुआ था कि मैंने किसी को जिंदगी में पहली बार बदसूरत कहा था। अब नहीं लगेगा आपको डर, लाइट जलाती है। मैंने उसका खौफ दूर करना चाहा। शायद वो तन्हा थी, इसीलिए डर रही थी। आप यहाँ नए आए हैं? मैंने सुबह तो आपको नहीं देखा यहाँ। वो मुझे देखकर बातचीत बढ़ाते हुए बोली। उसके हाथ पर रुई और टेप लगी हुई थी। उसके पास खड़े होकर मुझे मजीद गर्मी का एहसास हुआ। शायद उसे बुखार था। मेरी ड्यूटी रात को होती है, सो इसलिए मैंने जवाब दिया। अच्छा, आपका नाम क्या है? वो मुझे देखते हुए पूछने लगी। सांवल, मैंने उसे अपना नाम बताया। मेरा नाम अलवीना है। उसने मुझे बताया तो मैंने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। आप अकेली क्यों हैं? क्या फैमिली में से कोई नहीं आपके साथ? यहाँ पर रुका, मैंने उससे हमदर्दी करते हुए पूछा। असल में मेरा कोई है ही नहीं, मैं तन्हा हूँ इस दुनिया में।
مجھے بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں اسے تسلی دینا چاہتا تھا لیکن یکدم اس نے میری طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کی ویران آنکھوں سے مجھے خوف محسوس ہوا۔ اس سے قبل کہ میں اسے کچھ کہتا اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ اب آپ چلے جائیں لائٹ آف کر کے، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اداسی سے کہہ کر لیٹ گئی۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے وہ لڑکی بڑی دکھی دکھائی لگ رہی تھی لیکن میں اس سے اس کی اداسی کی وجہ بھی نہ پوچھ سکا۔ وارڈ کا چکر لگا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ساری رات غیر ارادی طور پر میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی رات میں جب ڈیوٹی پر آیا تو اچانک میرا خیال اس لڑکی الوینا کی طرف گیا۔ میں جب اس کے کمرے کی طرف گیا تو حیران رہ گیا کیونکہ اس کی جگہ کوئی اور مریض تھا۔ میں وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ ڈسچارج ہو گئی ہوگی۔ میں نے کمرے میں آ کر کمپیوٹر میں ڈسچارج مریضوں کی لسٹ چیک کی لیکن مجھے تو اس کا نام کہیں بھی نہیں ملا۔ میں بھی پاگل ہوں، آخر کر کیا رہا ہوں میں نے خود کو کوسا اور تھک ہار کر کمپیوٹر بند کر دیا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے لیکن اس لڑکی کا چہرہ اور نم لہجہ آج بھی میرے خیالوں میں تازہ تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے اسپتال سے ریزائن کر دیا تھا۔ میرے پاس کافی پیسے جمع ہو گئے تھے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ماہ میں کسی آفس کو جوائن کر لوں۔ صبح اتوار تھا اسی لیے میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اب سپتمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ میں ہارر فلم دیکھ رہا تھا کہ میرے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فلم بند کی اور اٹھ کر دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گیا کیونکہ میرے سامنے الوینا موجود تھی۔ تم یہاں کیسے؟ میں اسے دیکھ کر اپنی حیرانی چھپا نہ سکا۔ وہ بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکی کا خیال کرتے ہوئے میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ اوہ، تو آپ یہاں رہتے ہیں؟ میں دراصل سامنے والے روم یعنی فلیٹ میں نئی آئی ہوں۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بتانے لگی۔ جی میں بھی یہیں رہتا ہوں۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کر اسے بتانے لگا۔ وہ مجھے گھورنے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا، میں تو اب بھی سامنے والے فلیٹ میں اکیلی آئی ہوں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہتا یہاں؟ وہ بہت باتونی لگ رہی تھی۔ نہیں، میری فیملی والے حیات نہیں ہیں، میں نے اسے بتایا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے میرا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہاں آ جایا کروں تاکہ میرا کوئی تو اپنا ہو۔ دوستی کریں گے آپ مجھ سے؟ اس نے مجھے دوستی کی آفر کی۔ پہلے تو اس کی بے باکی مجھے اچھی نہیں لگی لیکن پھر اس کا خیال کرتے ہوئے ہمدردی کے تحت میں نے حامی بھر لی۔ جی ضرور، میں بدقت مسکرا کر بولا۔ نہ جانے کیوں اس کی موجودگی سے مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس طرح ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ جب سے میری الوینا سے دوستی ہوئی تھی میری زندگی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ وہ اتنی اچھی باتیں کرتی تھی کہ میرے دل میں اس کی جگہ خود بخود بن گئی۔ میں صرف اس کو اپنی دوست سمجھتا تھا، اس کے علاوہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ آج مجھے تھوڑا بخار ہو گیا تھا، میرا اٹھنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، بھوک سے میں نڈھال ہو رہا تھا۔ میرا دل نم ہو گیا کہ کاش کوئی اپنا اس وقت ہوتا اور میری عیادت کرتا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بیل بجنے لگی۔ میں بمشکل اٹھا اور پھر دروازہ کھولا۔ سامنے الوینا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ آ جاؤ، میں نقاہت زدہ آواز سے کہتا اسے اندر آنے کا راستہ دے چکا تھا۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لائی ہوں، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا تمہیں؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ بس بخار ہو گیا ہے۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں خود کے لیے ناشتہ بھی بنا سکوں۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم ناشتہ لے آئیں، میں اسے تشکر سے کہنے لگا۔ وہ میری طبیعت کا سن کر پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے اپنی نگرانی میں اچھے سے ناشتہ کرایا، پھر چائے بنائی اور دوا کھلا کر مجھے سونے کا کہہ کر وہ دوبارہ اپنے فلیٹ میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ الوینا کے روپ میں میرے رب نے مجھے اتنی اچھی دوست سے نوازا تھا۔ رات کو میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے ڈاکٹر کے جانے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ میں نے شاور لیا اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور آئینے کے آگے کھڑا ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا۔ مجھے اپنی شکل و صورت سے بہت محبت تھی کیونکہ میرا چہرہ بہت خوبصورت تھا، جو بھی دیکھتا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ میں نے نفاست سے بال کنگھی کیے
اور خود پر پرفیوم چھڑکا۔ ایک بار پھر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں مسکرا دیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ الوینا آئی ہوگی۔ اسے میری بہت فکر تھی۔ ہماری دوستی کو 2 ماہ سے اوپر ہو گئے تھے، لیکن میں کبھی اس کے فلیٹ میں نہ گیا کیونکہ وہ ایک لڑکی تھی اور مجھے اس سے ایسی کوئی فرمائش کرنا مناسب نہ لگا۔ اس نے مجھے کبھی فلیٹ میں آنے کو کہا بھی نہیں۔ ہمارے کمروں میں تقریباً 20-30 قدموں کا فاصلہ تھا۔ میرے دروازے سے اس کے فلیٹ کا دروازہ نظر آتا تھا۔ چلو آؤ ساول، کسی پارک میں چلتے ہیں، وہ مجھے کھڑی کھڑی کہنے لگی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اب تو شام ہو چکی ہے، کل چلیں گے، تم اندر آ جاؤ۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی جہاں 6 بج گئے تھے۔ اوفو، شام ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ تمہاری صحت کے لیے کھلی فضا بہت ضروری ہے، اسی لیے 2 منٹ میں آؤ، میں اندر نہیں آؤں گی۔ میں اس کے حکم پر ہنسنے لگا اور اسے انتظار کرنے کا کہہ کر فوری اندر آیا، پرس اور چابی اٹھا کر باہر آ گیا۔ آج ورکنگ ڈے تھا، اسی لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ یہاں آ کر الوینا بہت خوش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے نیچر سے بہت محبت ہے۔ میں اسے خوش دیکھ کر خود بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ اچانک وہ ایک درخت کو دور سے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ ساول، تم یہیں رکو، میں آتی ہوں، یہاں سے ہلنا نہیں، وہ عجلت میں کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ میں اس کی تیزی پر حیران تھا۔ میں اسے اسی درخت کے قریب سے قریب تر ہوتا دیکھتا رہا۔ رات ہو چکی تھی، اسی لیے اچانک وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا۔ وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے سوچا اس کو جا کر دیکھ لوں، لیکن پھر سوچا کہ وہ برا ہی نہ مان جائے، اسی لیے میں نے فون پر گیم لگا لی اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں گیم میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا اور 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب میں صحیح معنوں میں پریشان ہو چکا تھا۔ میں دل میں اس کے آ جانے کی دعا کرتا کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ پیچھے سے الوینا نے میرا نام پکارا۔ اس کی اچانک آمد پر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلتے نکلتے رک گئی۔ تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ پتہ ہے میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اپنی بے ترتیب سانسیں ہموار کرنے لگا۔ معاف کر دو ساول، مجھے میری ایک بہت پرانی دوست مل گئی تھی، بس اسی سے مل رہی تھی، اس نے مجھے بتایا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیوں مجھے اداسی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روئی ہو۔ اس کی آواز بھاری بھاری تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم دونوں اب چلنے لگے تھے۔ بس اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور تھوڑی اداس ہو گئی۔ تو تم اس کا فون نمبر لے لیتی، ملتی رہا کرو اس سے، میں نے اسے مشورہ دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج دوسرے ملک جا رہی ہے۔ میں نے اسے اپنا نمبر دے دیا ہے، وہاں جا کر وہ مجھے اپنا نمبر دے دے گی۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا اور ہم اپنے راستے پر چل دیے۔ ساول، تم آرام کرو، میں تمہارے فلیٹ کی صفائی کر دیتی ہوں۔ واپسی پر وہ میرا بے ترتیب ہوتا ہوا فلیٹ دیکھ کر بولی، نہیں الوینا، تم گھر جاؤ، میں سب کر لوں گا، تم آرام کرو بس۔ میں نے مسکراتے ہوئے انکار کیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کے اتنے احسان لیتا۔ اف ساول، اگر تم مجھے سچے دل سے اپنی دوست مانتے ہو تو ایک بار میری بات سن لیا کرو۔ وہ مجھے خفگی سے بولی تو اس کی ناراضگی کے ڈر سے میں نے حامی بھر لی۔ اچھا بھائی، کر لو صفائی، اتنے احسان نہ کیا کرو۔ احسان کا بدلہ کیسے اتاروں گا میں تمہارے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ تو میں لے لوں گی تم سے، وہ مجھے دیکھ کر پراسرار لہجے میں بولی اور پھر ٹیبل سے کپڑا اٹھا کر ڈسٹنگ کرنے لگی۔ لے لینا، میں دینے کو تیار ہوں، میں نے مسکرا کر بولا۔ اچھا، میں نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہاں واقعی، کچھ دنوں بعد سالگرہ ہے میری، اس دن جو بھی مانگنا ہوا مانگ لینا، سب دینے کو تیار ہوں تمہیں، میں نے اسے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ میری سالگرہ آئی تو اس نے مجھے پہلی بار اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ رات ہو چکی تھی۔ سالگرہ مبارک وہ مجھے صبح ہی کہہ چکی تھی۔ میں تیار ہو کر اس کے فلیٹ میں آیا تو حیران رہ گیا۔ اس نے میری سالگرہ کی خوشی میں بہت اچھی سجاوٹ کی تھی اور ہر طرف مزیدار کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یکدم میری بھوک جاگ اٹھی۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے الوینا، بالکل ایک خواب جیسا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنی اچھائی سے حیران کر دیتی ہو۔
میں اس کی سجاوٹ دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہر طرف کینڈلز روشن تھی، لاؤنج میں کہیں بھی بلب نہیں چل رہا تھا، ہر طرف بس موم بتیوں کی روشنی تھی۔ سالگرہ کے کیک پر اس نے میرا نام لکھوایا ہوا تھا۔ چاکلیٹ کیک مجھے ویسے ہی بہت پسند تھا۔ یہ تو میرا فرض تھا، میں تمہیں سچے دل سے اپنا دوست مانتی ہوں، چلو آؤ پہلے کیک کاٹ لیں۔ وہ مسکرا کر بولی اور پھر چھری میری طرف بڑھائی۔ ہر جانب غبارے پڑے تھے۔ میں احتیاط سے ٹیبل تک آیا اور کیک کاٹنے لگا۔ سالگرہ مبارک ہو ساول، سالگرہ مبارک ہو ساول، وہ خوشی میں گیت گانے لگی۔ میں نے کیک کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ جواباً اس نے بھی مجھے کیک کھلایا۔ بہت مزیدار کھانا بنایا ہے تم نے، اب گفٹ نہیں دو گی مجھے؟ میں نے مزیدار کھانا کھانے کی تعریف کرنے کے بعد شرارت سے پوچھا۔ نہیں، آج میں صرف اور صرف تم سے گفٹ لوں گی، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں تو بالکل تیار ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لینا، میں کچھ بھی دینے کو تیار ہوں۔ آخر اتنی مدد کی ہے تم نے میری، تمہارا بھی تو حق بنتا ہے۔ میں کھڑا ہو کر بولنے لگا۔ سارے برتن میں نے الوینا کے ساتھ کچن میں رکھ دیے اور ہم دونوں واپس لاؤنج میں آ گئے۔ میں تم سے تمہاری قیمتی چیز مانگنا چاہتی ہوں، وہ میری طرف دیکھ کر پراسرار لہجے میں بولی۔ میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں الوینا، کوئی سستی چیز مانگ لو۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ ہے، تمہارے پاس بہت قیمتی چیز ہے، انکار مت کرنا، کیونکہ تم نے خود کہا تھا کہ تم میرے احسانات کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اگر تم نے قیمتی چیز نہ دی تو میں زبردستی لے لوں گی۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ بتاؤ، کیا قیمتی چیز چاہیے تمہیں؟ ایسا کیا دیکھ لیا تم نے میرے پاس؟ میں نے بھی سنجیدہ ہو کر کہا۔ یہ چہرہ، اس نے میرے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چہرہ چاہیے مجھے تمہارا۔ اس کی فرمائش سن کر میرا دل بری طرح کانپا۔ اس کی آواز یکدم بھاری ہو گئی تھی۔ مذاق کر رہی ہو نا تم؟ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میرا چہرہ واقعی میرے لیے ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے تمہارا چہرہ چاہیے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے اپنے احسانات کا بدلہ لے لوں، وہ ایک بار پھر بھاری آواز میں بولی، اور یکایک اس کا روپ بدل گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ بدصورت ہو گئی، اس کے ناخن بڑے ہو گئے، آنکھوں کی پتلیاں غائب ہو گئی۔ فلیٹ میں موم بتیوں سے اتنی روشنی موجود تھی کہ میں اسے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ میری روح کانپ گئی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ جنات میں سے تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے جان بچا کر بھاگتا، اس نے اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے میرا چہرہ تھام لیا۔ میری چیخیں بلند ہونے لگیں، لیکن اس کے فلیٹ سے باہر میری آواز نہ جا سکی۔ درد کی شدت سے میں تڑپنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا چہرہ مجھ سے الگ ہو رہا ہے۔ وہ خوشی سے ہنس رہی تھی، مجھ میں مزید طاقت نہ رہی، اسی لیے میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کام کیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ اس کے گھر جا رہی تھی جس کے لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اسے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ اسے اپنی دنیا کے ایک جن سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ جن بھی اسی کی طرح ہی بدصورت تھا، مگر محبت میں اس نے اس کی بدصورتی نہ دیکھی تھی۔ اس جن کا نام پیٹروشیف تھا۔ اسے یاد ہے جب کچھ عرصہ پہلے اس نے پیٹروشیف سے شادی کا کہا تھا تو اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے اصرار پر اس نے الوینا کے آگے ایک شرط رکھی تھی۔ وہ دونوں ہی عیسائی جنات تھے۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے کسی خوبصورت انسان کا چہرہ لا کر دینا ہوگا، اس کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گا۔ پیٹروشیف کی بات پر عمل کرنے کے لیے اس نے خاموشی سے انسانوں کی دنیا میں پناہ لے لی۔ یہاں اسے ساول نظر آیا۔ وہ اس کے دل کو لگا تھا۔ وہ اس کا ہی چہرہ لینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے چپکے سے پہلے اسپتال میں جان بوجھ کر ساول سے بات چیت بڑھائی اور پھر اس کے فلیٹ کے سامنے شفٹ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا کر اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اب اس کی شادی پیٹرو سے ہو جاتی۔ وہ اس کے محل میں حاضر ہوئی۔ یہ لیجئے میرے صاحب، آپ کی خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ اس نے ایک لکڑی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پیٹرو کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوری اسے کھولا اور ساول کا چہرہ تھام کر
اپنے چہرے سے مسح کیا۔ چند آوازیں اس کے منہ سے نکلیں اور پھر اس کا چہرہ سانول کے چہرے جیسا ہو گیا۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، الوینا اسے دیکھتے ہوئے تعریف کرنے لگی۔ پیٹرو کے آگے آئینہ کیا گیا تو وہ اپنا چہرہ دیکھ کر الوینا کی محبت پر ایمان لے آیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے یہ کام کیا۔ 1 ماہ اس خوشی میں جشن کا انتظام ہوگا اور ٹھیک جشن کے آخری دن ہماری شادی کا اعلان کیا جائے گا۔ پیٹرو شیف کے حکم پر وہ تشکر سے اس کے قدموں میں گر گئی۔ شکریہ میرے جناب، آپ نے مجھے بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ان کے قبائل میں جشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ہر طرف گہما گہمی ہونے لگی۔ الوینا ہر کام میں پیش تھی۔ وہ سانول کو بھول چکی تھی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میں خود کو اپنے بستر پر پا کر حیران رہ گیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میرے چہرے پر اب خوشی تھی۔ دل میں شکر ادا کرنے لگا کہ وہ صرف ایک خواب تھا، میرا چہرہ میرے ہی پاس تھا۔ لیکن جب میں بیڈ سے اٹھا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ کل رات جو ہوا حقیقت میں ہوا تھا۔ میرا خوبصورت چہرہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ اب میرے اصل چہرے کے بجائے خطرناک اور ڈراؤنا چہرہ میرے پاس تھا۔ بڑی بڑی پیلی اور سرخ آنکھیں، موٹی ناک اور بھدے ہونٹ اور چہرے کی لٹکی ہوئی جلد، ساتھ ہی سیاہ اور پیلا چہرہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر ڈر رہا تھا۔ میں اپنی حالت دیکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے اپنی سب سے قیمتی شے کھو دی تھی۔ میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ یہ سب میری ہی غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس جنزادی کو میرے ساتھ یہ بھیانک کھیل کھیلنے کا موقع اس لیے ملا تھا کیونکہ نہ تو میں نے کبھی نماز پڑھی تھی، نہ گھر میں کبھی قرآن رکھا تھا۔ میں اللہ سے دور ہو گیا تھا، اور جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے اس پر شیاطین جلد قابض ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے رب، مجھے معاف کر دے، مجھے ایک بار میرا چہرہ لوٹا دے۔ میں اب سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، تیری عبادت کروں گا، مجھے بس معاف کر دے۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ میں نے تقریباً 50 نفل ادا کر لیے۔ میرے رونے میں بالکل کمی نہ آئی۔ میں نے رب سے معافی مانگنا شروع کی۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی نیک بزرگ عامل سے رابطہ کر لیتا ہوں، شاید اس حوالے سے وہ میری کوئی مدد کر سکے۔ اس سلسلے میں میرا ایک دوست میری مدد کر سکتا تھا کیونکہ وہ عامل وغیرہ کے پاس جاتا رہتا تھا۔ میں نے فوری اسے کال ملائی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے مجھے چہرہ ڈھانپ کر اس عامل حمید صاحب کے گھر جانے کو کہا۔ میں نے بمشکل کھانا بنا کر کھایا۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ اتنا بھیانک چہرہ مجھ سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں حمید صاحب کے گھر جانے کا سوچا۔ جب رات ہو گئی تو میں نے سر پر بڑی سی ٹوپی لی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا اور ماسک چڑھا کر گھر کو تالا لگا کر عامل کے گھر کی جانب نکل پڑا۔ عامل صاحب کا گھر سادہ اور بڑا تھا۔ میں اندر داخل ہوا۔ ان کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ میرا دوست انہیں پہلے ہی فون کر کے ساری صورتحال بتا چکا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار سے ایک کمرے میں آنے کو کہا۔ میں ان کے پیچھے چل دیا۔ اس کمرے میں قرآن تھا اور جائے نماز بچھا تھا، ساتھ ہی اگربتیاں روشن تھی۔ دیواروں پر آیات اور احادیث پینٹنگ کی صورت میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے اس کمرے میں آ کر سکون محسوس ہوا۔ میں نے عامل سے کہا کہ اگر میں اس جننی الوینا کو نہ ڈھونڈ پایا تو میں شیطانوں کا سہارا لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ نہ پتر، ایسے نہ کہے، انشاءاللہ تیرا کام بن جائے گا۔ انہوں نے اپنی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ انہوں نے مجھے ماسک، چشمہ اور ٹوپی اتارنے کا کہا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سب اتار دیا۔ مجھے لگا وہ ڈر جائیں گے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات ویسے ہی تھے۔ کیا تجھے پتا ہے کہ اس نے تجھے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ الوینا، میں نے جھٹ سے جواب دیا۔ نام سے تو مسلمان معلوم ہوتی ہے، کیا تجھے یقین ہے کہ وہ مسلمان تھی؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ میں نہیں جانتا۔ جب اس نے مجھے نام بتایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی اس کے منہ سے اللہ کی بات نہیں سنی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا۔ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ مسلمان تھی یا کافر جنات میں سے تھی۔ ویسے اتنا بھیانک عمل
انسانوں کے ساتھ مسلمان جنات نہیں کیا کرتے۔ حمید صاحب نے نتیجہ نکالا۔ پھر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کافر جنات میں سے تھی۔ مجھے میرا چہرہ مل جائے گا نا؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ اپنی قیمتی چیز کے کھو جانے پر میں تڑپ ہی سکتا تھا۔ انشاءاللہ، انہوں نے مجھے یقین دلایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح میں دین سے اور اللہ سے دور ہو گیا تھا۔ پتر، جو نماز ہوتی ہے نا، یہ بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے۔ بڑے بڑے شیاطین کو ہمارے قریب نہیں آنے دیتی۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہاں کوئی بدنیت جنات داخل نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ تیرے گھر چہرہ لینے کے ارادے سے ہی آئی تھی، تو اب سے کوئی نماز نہ چھوڑنا۔ مجھے ہدایات دے کر وہ تسبیح کے دانے گھمانے لگے۔ وہ اپنا عمل شروع کر چکے تھے۔ آنکھیں بند کیے وہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ 1 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ پتر، کیا تیرے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ وہ جننی بڑے خطرناک قبیلے کی معلوم ہوتی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس کی ہی کوئی چیز چاہیے ہوگی۔ عامل نے کہا تو میں پریشان ہو گیا۔ میرے پاس اس کی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، میں دھڑکتے دل سے بولا۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنا چہرہ اب کبھی حاصل نہیں کر سکوں گا۔ چل، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا۔ تو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ اب تو جا، میں آج رات اللہ کے حضور تیرے لیے دعا کروں گا۔ وہ مجھے دیکھ کر نرم آواز میں گویا ہوئے۔ میں شکستہ قدموں سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ حمید صاحب مجھے دروازے تک چھوڑنے آئے تھے۔ میں روتا ہوا اپنے فلیٹ میں آ گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ رات کو میں نے تہجد بھی ادا کی۔ اس کے بعد میں دعا میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے بھی میرا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ میرے رب، میری مدد فرما، تیرے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے آخری موقع دے دے، میرے راستے آسان فرما دے۔ میں دعا میں روتا گیا۔ اچانک میری آنکھوں سے آنسو تھم گئے۔ میرے دماغ میں فوری وہ خیال آیا۔ اس دن جب الوینا میرے گھر کی صفائی کرنے آئی تھی تو اس کی انگوٹھی یہیں رہ گئی تھی۔ میں اسے واپس دینا چاہتا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا۔ میں بے اختیار سجدے میں گر پڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا چہرہ مجھے جلد ملنے والا ہے۔ تیرا شکر ہے میرے رب، تو کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ انسان کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ تجھے چھوڑ دیتا ہے۔ میں روتے ہوئے بولا۔ اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کب سو گیا۔ مجھے اتنی اچھی نیند زندگی میں پہلی بار آئی تھی۔ میں نے خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اس رات میں اس کی انگوٹھی ہاتھ میں دبا کر حمید صاحب کے گھر آ گیا۔ دیکھا میرے بچے، اللہ نے تیری کس طرح مدد کی ہے۔ حمید صاحب انگوٹھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑا پیالہ میرے آگے رکھا جس میں انہوں نے گرما گرم بھاپ اڑتا پانی ڈالا۔ پھر انہوں نے انگوٹھی پر کچھ پھونکا اور انگوٹھی پانی میں ڈال دی۔ اچانک اس پیالے میں جنات نظر آنے لگے۔ الوینا کو دیکھ کر ساول نے بمشکل ضبط کیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس دھوکے باز کا گلا دبا دے۔ دیکھا، یہی ہے نا وہ؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ یہی ہے وہ دیوانوں کی طرح بولا۔ انہوں نے ایک چمچ کے سہارے انگوٹھی نکال لی اور اس پر کچھ پڑھنے لگے۔ پھر اٹھ کر انہوں نے صفوف لیا اور دعائیں وغیرہ پڑھ کر میرے اور اپنے گرد حصار کھینچ لیا۔ بچے، میرے گھر کے باہر بھی اس طرح کا حصار ہے، لیکن میں نے تیرے اور اپنے گرد بھی کھینچ دیا ہے۔ تو بس آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھتا رہے۔ میں اپنا عمل شروع کرنے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم سے لڑنے کے لیے جنات بھی آ جائیں، لیکن تجھے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جنات تجھے گمراہ کر سکتے ہیں مگر تجھے گمراہ نہیں ہونا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا تو میں نے فوری ان کی تابعداری کی اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تو حمید صاحب نے مجھے آنکھیں کھول دینے کا حکم دیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مجھے تسلی ہوئی۔ ہمارا آج کا عمل پورا ہو گیا۔ ٹھیک 10 دن بعد یہ عمل کرنا ہے۔ جس دن عمل کا آخری دن ہوگا اس دن تیرا چہرہ تیرے پاس ہوگا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا۔ میں اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجھے صبر و تحمل سے کام لینا تھا۔ ہر طرف جشن ہو رہا تھا۔ جنات آج گوشت اور ہڈیوں کی دعوت کھا رہے تھے۔
अलवीना भी उनमें मस्त बैठी थी। उसकी नजर बार बार पीटरो पर जा रही थी, जो अब उसका शुक्रगुजार था। इसी तरह 10 दिन गुजर गए। आज हमारे अमल का आखिरी दिन था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज कुछ अच्छा ही होगा, लिहाजा हमीद साहब ने हिसार खींचकर कुछ पढ़ना शुरू किया। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आज भी हर तरफ जश्न था। जिन्नात इधर उधर फिरते नजर आ रहे थे। अलवीना पीटरो के महल में मौजूद थी। अचानक पीटरो को अपने चेहरे पर जलन होने लगी और अचानक उसको अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। फिर एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली और सावल का चेहरा उसके चेहरे से जुदा हो गया और अचानक मुझे एक झटका लगा। मैंने अपने चेहरे को छुआ। मुझे लग रहा था कि मुझे मेरा चेहरा मिल गया है। मैं सजदे में गिर पड़ा। पुत्र, तेरा चेहरा तुझे मिल गया है। यह अमल खत्म नहीं हुआ अभी। अब जिन्नात तुझे गुमराह भी करेंगे, लेकिन तू यकीन रख कि अब तेरा चेहरा तुझसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने मुझे समझाया। मैं दोबारा आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। पीटरो की शक्ल देखकर अलवीना की चीख निकल गई। उसका असली चेहरा उसके पास था। पीटरो गुस्से में आग बगूला हो गया और उसने अलवीना को गले से पकड़ लिया। गुस्ताख, ये तूने मेरे साथ क्या खेल खेला? उसने अलवीना को गर्दन से पकड़कर दोबारा उछाल दिया। अलवीना हैरान रह गई। मैं नहीं जानती कि ऐसा कैसे हो गया। यकीनन उस सांवल ने कुछ किया होगा। मुझे एक दफा मौका दिया जाए आली कद्र, मैं उसको आपके सामने हाजिर करती हूँ। अलवीना खौफजदा होकर बोली। ना तू कोई अब उसकी दुनिया में जाएगा और ना वो यहाँ आएगा। तूने मेरे साथ धोखा किया है और मेरे जज्बात के साथ खेला है। तुझे मैं उम्र भर की कैद सुनाता हूँ। मेरी शादी हरगिज तुझसे ना होगी। पीटरो चीखने लगा। उसके चेले फौरी तौर पर अलवीना को दबोचने लगे। नहीं, मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। ये सब उस सांवल का किया धरा है। मैं सच्ची मोहब्बत करती हूँ आपसे। मेरे साथ ऐसा न करें। एक मौका दे दे मुझे। अलवीना चीखती चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी बात का असर न लिया और उसे पीटरो के महल में ही कैद कर दिया गया। अलवीना की सारी ताकतें मफलूज हो गईं। वो अब सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकती थी। अब कोई खतरा नहीं है बेटा। उस जिन्नी को कैद कर दिया गया है। हमारा घर और हिसार बहुत मजबूत है, इसीलिए काफिर जन्नात यहाँ आने की जरूरत नहीं कर सके। हमीद साहब ने आंखें खोलकर मुझे खुशखबरी सुनाई। ये खबर सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। पुत्र, अब तू रोज नमाज पढ़ना और आयतल कुर्सी पढ़ते रहना। इस तरह तो अगर जिन्नात के शर से बचा रहेगा। अपना ख्याल रखना। वो मुझे समझाने लगे। मैं खुशी में उनके गले लग गया। आपका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। आपने मेरी बड़ी मदद की है। मैं अपने चेहरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था। हमीद साहब ने मुझे अपनी दुआओं के संग रुखसत किया। मैंने घर आकर शुक्राने के नवाफिल अदा किए और अपना चेहरा देखकर शुक्र अदा करने लगा। उस दिन के बाद से मैंने नमाज, तहज्जुद और कुरान ना छोड़ा। फिर कोई भी शैतानी ताकत मुझसे कभी न टकरा सकी। मैं इस वाक़े को चाहकर भी न भुला सका। हर सालगिरह वाली रात मुझे ये भयानक वाक़या याद आ जाया करता था। मैं हर इंसान को पैगाम देना चाहूँगा कि वो नमाज और कुरान हरगिज़ ना छोड़े। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।